अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, सिलसिला तकलीफ़ नहीं राहत पहुँचाइए में एक नए मौजू के साथ हाजिर खिदमत हैं। आज के सिलसिले में एक माशरे में पाए जाने वाले इंतहाई अहम मौजू के बारे में सुनने की हम इंशाअल्लाह सवजल सादत हासिल करेंगे। आइए पहले दुरूद पाक की फ़जीलत सुनते हैं। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम, जो शख्स मुझ पर दुरूद पढ़ना भूल गया वो जन्नत का रास्ता भूल गया। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मुसलमान की नीयत उसके अमल से बेहतर है। आइए कुछ अच्छी नीयतें करते हैं कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अल्लाह की रज़ा पाने, सवाब बढ़ाने और इल्म दीन सीखने के लिए इस सिलसिले में आखिर तक शरीक रहेंगे। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, न्यू ईयर नाइट हो या बसंत, यौम आज़ादी हो या कोई और मेला, मंगनी की रस्म हो या मेहंदी का हल्ला गुल्ला, शादी का सिलसिला हो या वलीमे का फंक्शन, खुशी मनाने के बहुत सारे गैर मुरव्वजा और गैर शरई अंदाज़ हमारे माशरे में राइज हो चुके हैं। एक तादाद है हमारे माशरे की जो इनको सकाफ़त, तहज़ीब, तमद्दुन, ख़ानदानी रस्म व रवाज समझ कर मनाना बाइस मुसर्रत समझते हैं। हालांकि इनमें से बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं कि जो अल्लाह और रसूल अज़्ज़ व जल व सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की नाराज़गी का सबब बनते हैं। आज बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारे ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ मौक़ों पर मुनक़िद होने वाले इवेंट्स में शामिल हो चुकी हैं जिनको नापसंदीदा करार दिया गया है। आज उन्हीं खुराफात की हम निशानदेही करेंगे कि हमारी खुशियों की जो महाफिल हैं, हमारे जो इवेंट्स हैं जिनको हम सेलिब्रेट करते हैं, आज उनमें क्या क्या खुराफात शामिल हो चुकी हैं। हमारे साथ रुकन शूरा बिलाल भाई भी होंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल, इनसे भी मदनी फूल लेंगे। इस वक्त यूँ लग रहा है कि माशरे में पाई जाने वाली इन खुराफात को एंटरटेनमेंट के नाम पर अपनी ज़िंदगी का एक जुज़्व ला युनफ़क बना लिया गया है और इन खुराफात के बग़ैर इन महाफिल को, इन जो सेलिब्रेशंस होती हैं, इनको अधूरा और नामुकम्मल समझा जाता है। इनमें से चंद एक सुनते हैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल, फिर रुकन शूरा बिलाल भाई से भी इस हवाले से मदनी फूल लेंगे। आज हमारे जितने भी खुशी की तकारीब हैं, इनमें अगर हम देखते हैं तो ढोल ढमक्के, भंगड़े, सीटियाँ बजाना, तालियाँ बजाना, कान फाड़ आवाज़ में गाने बजाना और मौसीकी की महफ़िलें सजाना, इसको एक मुसर्रत के तौर पर खुशी के इजहार समझा जाता है कि ये खुशी का इजहार है, ये एक आज़ादी राय है, हर एक अपनी खुशी को इस अंदाज से सेलिब्रेट कर सकता है। तो ये वो चीज़ें हैं कि बज़ाहिर हम देख रहे होते हैं कि हम अपनी खुशियों में बहुत सारों को गैर महसूस अंदाज में तकालीफ़ पहुँचा रहे होते हैं। मुरव्वजा जो अंदाज़ अभी बयान किए गए, ये मरीज़ों के लिए, बीमारों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, घर के ख़वातीन के लिए किस कदर तकलीफ़ का बाइस बनते होंगे, इसका अंदाज़ा किसी जी शऊर से ही पूछा जा सकता है कि ये किस कदर ये खुराफात आज हमारे माशरे के अंदर जो है वो टेंशन्स क्रिएट कर रही हैं। मज़ीद ये चूँकि हमारा मौजू चलता रहेगा, इसमें बहुत सारी खुराफात की निशानदेही की जाएगी और हम ये नीयत करें कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अगर हमारी खुशी की तकरीबात में अगर ये खुराफात शामिल हैं, अगर ये इस तरह के खुशी मनाने के अंदाज़ हमारे यहाँ राइज हो चुके हैं, तो हमें इनको अपनी ज़िंदगियों से ख़त्म करना होगा और खुशी मनाने का हकीकी अंदाज़ क्या होना चाहिए, इंशाअल्लाह ये भी आज सीखेंगे। बढ़ते हैं अपने रुकन शूरा बिलाल भाई के मदनी फूलों की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माशाअल्लाह अज़्ज़ व जल, आज जो मौजू है आपने तमहीद बयान फरमाई, यानी खुशी के मौक़े पर हम किस तरह लोगों के लिए तकलीफ़ का बाइस बनते हैं। बहुत सारे उमूर जिनकी आपने निशानदेही की है, जैसे मौसीकी, ऊंची आवाज़ में गाना बजाना, हुल्लड़बाजी करना,
اس کے ساتھ ساتھ ڈھول ڈھمکے وغیرہ، یہ تو بہت سارے کام وہ ہیں جو بالکل ناجائز ہیں، یہ اللہ عز و جل کی نافرمانی، اس کے عذاب کو دعوت دینے والے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر بالفرض کوئی جائز کام بھی ہے اور وہ بھی اگر اس انداز سے کیا جائے گا کہ وہ دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث بنے تو ظاہر ہے وہ بھی پھر جائز نہیں رہے گا۔ موسیقی تو بالخصوص یہ یعنی گانا بجانا، گانا سننا، اگرچہ اس کی آواز بہت زیادہ بلند نہ ہو اور اس انداز سے یہ دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث نہ ہو تب بھی ناجائز ہے، تو ناجائز کام نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ انبیاء میں حضرت سیدنا داؤد علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر خیر فرمایا ہے۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 79 اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اس آیت کا جز ہے یہ 17ویں پارے میں، وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاؤُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَا وَالطَّيْرَ، یعنی حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کرتے تھے، تسبیح کرتے تھے، تو پہاڑ اور پرندے یہ ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے۔ کشف المحجوب یہ مشہور کتاب ہے، حضرت سیدنا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جن کا مزار مرکز الاولیاء میں ہے، لاہور میں ہے۔ تو آپ اپنی جو کشف المحجوب کتاب ہے مشہور، اس میں ارشاد فرماتے ہیں، اس کا خلاصہ ہے کہ حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ لحن عطا کیا تھا، یعنی آپ اتنے خوش الحان تھے، آپ کا لحن، آپ کا لہجہ اتنا پیارا تھا کہ جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے، تسبیح کرتے تھے، تو اس وقت زبور شریف کی تلاوت کرتے تھے، تو یہ تسبیح، یہ ذکر، یہ زبور شریف کی تلاوت سن کر جو پہاڑ ہیں اور جو درخت ہیں، جو پرندے ہیں، یہ آپ کی تسبیح میں شریک ہو جایا کرتے تھے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کے تحت یہ بھی لکھا ہے کہ اگرچہ یہ جو بے جان اشیاء ہیں یہ بھی اللہ عز و جل کا ذکر کرتی ہیں، لیکن حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام جب تسبیح کرتے تھے، ذکر کرتے تھے اور زبور شریف کی تلاوت کرتے تھے، تو اس وقت ان کی تسبیح سنی جا سکتی تھی، یعنی ویسے یہ تسبیح کرتی ہیں ہم سن نہیں سکتے، لیکن جب حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ یہ تسبیح کرتے تھے تو اس وقت دیگر جو مخلوق ہے، لوگ ہیں، یہ سنتے تھے ان کی تسبیح، آواز بلند ہوتی تھی جی۔ کشف المحجوب میں داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا جو یہ لحن تھا، آپ اتنے خوش الحان تھے، آپ کی اتنی یعنی پرسوز اور درد بھری آواز تھی، تو اس کو سن کر ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ اللہ عز و جل کے ذکر میں لوگوں کی بھی مصروف ہو جاتی تھی۔ تو اب شیطان نے کیا کیا کہ اس نے بانسری اور تنبورہ وغیرہ، یعنی یہ جو آلات موسیقی ہیں، یہ ایجاد کروائے تاکہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے روک سکے، یعنی چونکہ وہ زبور شریف کی تلاوت سن کر، آپ کی تسبیح سن کر اس میں ساتھ شریک ہوتے تھے، تو اللہ عز و جل کے ذکر سے روکنے کے لیے اس نے آلات موسیقی ایجاد کروائے، اور پھر یہ موسیقی اور اس طرح کی محافل میں ان کے ذریعے لوگوں کو غفلت میں اور گناہوں میں مبتلا کیا۔ تو موسیقی اگرچہ یعنی بلند آواز سے نہ ہو تب بھی یہ یعنی ایک ناجائز ہے، تو اس کو ہم کسی صورت بھی ہمیں نہیں اپنانا چاہیے، اور بطور خاص جب یہ کسی کے لیے تکلیف کا باعث بن رہی ہو، جیسے خوشی کے مواقع کا آج ذکر ہو رہا ہے، تو خوشی کے مواقع چاہے وہ یوم آزادی ہم منا رہے ہیں اس موقع پر ہو، یا گھر میں کوئی فنکشن ہے شادی وغیرہ کا، الیکشن کمپین میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ بڑی بلند آواز سے گانے بجاتے ہیں، اسی طرح اپنا پسندیدہ امیدوار جب جیتتا ہے تو اس کے حامی خوشی مناتے ہیں، اور دیگر بہت ساری خرافات کے ساتھ ساتھ ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ گانے بجائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ گھروں میں شادی بیاہ وغیرہ کے فنکشنز پر، تو یہ جتنے مواقع ہیں کسی پر بھی اس انداز سے خوشی منانا، چاہے وہ گانے بجا کر ہو، گانا بجانا تو ویسے ہی یعنی جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ہلڑ بازی، اونچی آواز سے سیٹیاں بجانا، شور کرنا، جن کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے، اس کے علاوہ اور بھی کئی انداز ہیں ایسے، تو یہ جو سارے انداز ہیں دوسروں کو تکلیف دینے والے، کسی بھی صورت یہ ظاہر ہے کہ روا نہیں ہے، جائز نہیں ہے، اس میں اپنا بھی امن و سکون وہ برباد ہوتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ فضول خرچی الگ ہے، آتش بازی بعض اوقات کی جاتی ہے، اس میں فضول خرچی ہوتی ہے، اور پھر اس میں نقصان کے بھی بہت سارے یعنی چانسز ہوتے ہیں، خدشات ہوتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا، مدنی چینل کے ناظرین نے سنا ہوگا کہ آتش بازی سے
آگ لگ گئی، جانی گھر نقصان جل جاتے ہیں پورے کے پورے، ایسا بھی ہوتا ہے جی، مارکیٹیں جل جاتی ہیں، آتش بازی کا سامان، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ لوگ جھلس جاتے ہیں، اموات ہو جاتی ہیں، کئی اس طرح کے بھی انسیڈنٹس ہوتے ہیں اس کے اندر. جی جی. تو یہ جو آتش بازی ہے، اسی طرح ہوائی فائرنگ، جو ہوائی فائرنگ ہے یہ تو خیر مال کے نقصان کے ساتھ ساتھ اس کی جو آواز ہے وہ بالخصوص چھوٹے بچوں اور مریضوں کے لیے بہت زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ ہوائی فائرنگ کا یہ نقصان بھی بعض اوقات کوئی نشانہ چوک جائے یا کسی اور وجہ سے گولی چل جائے اتفاقاً تو لوگ زخمی ہو سکتے ہیں، جان جا سکتی ہے. تو یہ سارے جو خوشی منانے کے انداز ہیں یہ غلط انداز ہیں. ٹھیک ہے. اور اس سے اپنا بھی نقصان ہے، فضول خرچی بھی ہے، دیگر بھی اس کے اندر نقصانات ہیں. مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سنا ابھی کہ حضرت سیدنا داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں شیطان نے یہ آلات موسیقی جو ہے یہ متعارف کروائے یا اس کا سلسلہ شروع کیا. تو ہم دیکھتے ہیں جو ابھی ہماری قومی تہوار ہیں یا دیگر ہمارے خاندانی رسم و رواج ہیں یا ہمارے گھروں میں جو بھی سیلیبریشنز ہوتی ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں ایک منچلوں کا ایک طبقہ ہے، ایسے مطلب ہے جو نوجوان لڑکے ہوتے ہیں ان کی ایک تعداد ہوتی ہے جو اس طرح کی مختلف ایکٹیویٹیز کے اندر خود بھی ڈسٹرب ہو رہے ہوتے ہیں اور دیگر بہت ساروں کو وہ ڈسٹرب کر رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایسے مواقعوں پر ہمیں ایسے منچلے نوجوان لڑکوں کی تعداد نظر آئے گی جو بغیر سائلنسر کے موٹر سائیکل چلاتے ہیں. اسی طرح ان کے جو بائک کا ہارن ہوتا ہے یہ بہت ہیوی ہوتا ہے، یہ اگر گزرتے ہوئے کسی راہگیر کے پاس سے بجا کر گزرا جائے تو یکدم وہ ڈر جاتا ہے، اس کی ہارٹ بیٹ جو ہے یہ بہت زیادہ تیز ہو جائے، یعنی مینٹلی طور پہ وہ اچھا خاصا بندہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. جب بعض جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں پر پانی ہے، کیچڑ ہے، تو وہاں بہت سپیڈ کے ساتھ یہ موٹر سائیکل گزارتے ہیں اور راہگیروں پر کیچڑ اچھالتے ہیں، ان کے گندے پانی کے چھینٹے پڑتے ہیں، ان کے کپڑے ناپاک ہوتے ہیں. ان ساری حرکتوں کے ساتھ ساتھ ٹریفک جو ہوتی ہے یہ ڈسٹرب ہو رہی ہوتی ہے، حادثات کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. انہی میں ایک تعداد ہمیں ایسی ملتی ہے کہ جو ون ویلنگ کر کے اپنے کرتب کے ذریعے یا مظاہروں کے ذریعے واہ واہ لینے کی نیت سے بہت کچھ مطلب ہے اوٹ پٹانگ حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ون ویلنگ جو ہے اس کا زور ہمارے معاشرے میں بڑھتا چلا جا رہا ہے. اس حوالے سے آپ کیا ارشاد فرمائیں گے کہ یہ ون ویلنگ کے انداز ہیں، پھر ایک ہی بائک پر کئی افراد جو ہے وہ سواری کر رہے ہیں اور ہاتھوں میں ہاتھ دے کر بائک چلا رہے ہیں، اور یہ کیا دکھانا چاہ رہے ہیں، یہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں معاشرے میں؟ یہ جو اس طرح کی حرکات ہیں زیادہ یہ نوجوان کرتے ہیں. اصل میں نوجوانی میں ایک جوش ہوتا ہے نا، اور بندہ کچھ یعنی معاشرے میں جو عمومی طور پر ہوتا ہے اس سے ہٹ کر کرنا چاہتا ہے. وہ اپنی سمجھ لیں کہ ایک اظہار کر رہا ہوتا ہے کہ میں بہت کچھ ہوں، میں یوں بھی کر سکتا ہوں. تو ون ویلنگ یہ تو بہت زیادہ خطرناک ہے، اور بھی کئی ایسے انداز ہیں. تو اس میں سب سے بڑا نقصان تو اپنی جان کے لیے ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے بھی. یعنی اگر کوئی ون ویلنگ کر رہا ہے بے احتیاطی کے ساتھ، وہ بائک چلا رہا ہے یا گاڑی چلا رہا ہے، تو اب اس کو بھی نقصان پہنچے گا اور وہ دوسروں کے لیے بھی نقصان کا ذریعہ بنے گا. پھر ٹریفک میں بھی حرج آئے گا. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ جو کئی اکٹھے موٹر سائیکل پر یا ایک گاڑی پر زیادہ، پھر کئی ایسا ہوتا ہے کہ ہے گاڑی، کار وغیرہ ہے، جیپ ہے، اس کی کھڑکیوں سے نکلے ہوئے ہوتے ہیں دائیں بائیں سے. ایک تو ہوتا ہے نا وہ اس کے چھت سے باقاعدہ ایسی گاڑیاں ہوتی ہیں کہ چھت ان کا کھلا ہوتا ہے اور کھڑے ہو سکتے ہیں. ان میں بھی کھڑا نہیں ہونا چاہیے. آپ نے دیکھا ہوگا ہوائی جہاز میں سفر کریں یا اس طرح کی بعض روڈ کی سروسز بھی ایسی ہیں تو باقاعدہ جو انسٹرکشنز دی جاتی ہیں نا پیسنجرز کو، ہدایات دی جاتی ہیں مسافروں کو، تو اس میں باقاعدہ یہ اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ آپ سیٹ بیلٹ لگا لیں. تو یہ سیٹ بیلٹ ہماری حفاظت کے لیے ہوتا ہے. یہ تو ایک خیر کامن بات ہے، لیکن چلتی ہوئی گاڑی کی کھڑکی سے سر نکال کر نعرے لگانا یا جھنڈا اس طرح لہرانا، یا اس کی یعنی اوپر سے کھلا چھت ہے اس میں گاڑی چل رہی ہے اور کھڑے ہو کر سفر کرنا، یہ اپنی جان کے لیے بھی نقصان کا سبب ہے، دوسروں کے لیے بھی یعنی ایذا کا ذریعہ ہے، دوسروں کو بھی اس سے نقصان پہنچ سکتا ہے. اور پھر یہ جو سائلنسر وغیرہ اتارتے ہیں اس کی آواز تو بڑی عجیب و غریب ہوتی ہے. پھر رات دیر تک یہ اس طرح کے جو یعنی خوشی کا اظہار کرنے کے لیے یا سیلیبریٹ کرنے کے لیے رات دیر تک جب اس طرح روڈوں پر ہو رہا ہوتا ہے، تو ایک بہت بڑا طبقہ جن کے لیے رات سونا بہت ضروری ہوتا ہے. معاشرے میں ہر طرح کے لوگ ہیں. اب ان میں طالب علم بھی ہوں گے، اسٹوڈنٹس ہوں گے، صبح انہوں نے پڑھائی کے لیے یعنی جانا ہوگا، دینی طلباء ہوں گے، پھر فجر کی نماز کے لیے جو نمازی انہوں نے تو اٹھنا ہی ہوتا ہے، سب کو نماز پڑھنی چاہیے. اب جنہوں نے سونا ہے ان کے لیے آزمائش. ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جن کا صبح کام انتہائی اہم ہوگا، جیسے ڈاکٹرز ہیں.
اب ڈاکٹرز نے صبح مثال کے طور پر کوئی ایسا سرجن ہے جس نے آپریشن کرنا ہے اس نے، تو اس کا ذہنی طور پر حاضر ہونا اس وقت بہت ضروری ہے. اگر رات کو اس کی نیند صحیح طور پہ پوری نہیں ہوگی تو وہ اپنا کام صحیح طور پہ نہیں کر پائے گا، اور صحیح طور پر نہیں کر پائے گا تو اگلے کی جان کو خطرہ ہوگا. تو یہ ایک ایگزامپل ہے. اس طرح کے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کا کام بہت اہم ہوتا ہے، ان کے کام سے مجموعی طور پر ہزاروں لوگ اس کام کے ذریعے ان کو فائدہ پہنچنا ہوتا ہے، اور اس میں ذرا سی کوتاہی ہزاروں کے لیے نقصان کا سبب بن سکتی ہے، مالی نقصان کا سبب بن سکتی ہے. تو اب رات کو دیر تک اس طرح کے انداز، یعنی سائلنسر نکال کر موٹر سائیکل چلانا، نعرے لگانا، اونچی آواز سے میوزک چلانا گلیوں میں، روڈوں پر، تو یہ جہاں اپنے لیے بھی وہ ایک وقت کا ضیاع بھی ہے، فضول خرچی بھی ہے، اپنی جان کو نقصان پہنچنے کا احتمال ہے، دوسروں کی جان کو نقصان پہنچنے کا احتمال ہے، ٹریفک کی روانی میں حرج آتا ہے، پھر مریضوں کے لیے، چھوٹے بچوں کے لیے، ان کے لیے تکلیف کا سبب ہے. تو ایک بہت بڑی تعداد جو صبح کام کاج پر جائے گی تو اس کے لیے نیند نہ پوری ہونے کی وجہ سے ان کے لیے حرج، اور پھر ان کا کام ڈسٹرب ہوگا تو ان سے نہ جانے کتنے لوگ اور وابستہ ہیں، ان سب تک، یعنی یہ کہاں تک نقصان پہنچے گا، کہاں تک تکلیف پہنچے گی. اس کے ساتھ ساتھ معاشرے میں ڈپریشن یہ بھی انہی وجوہات کی وجہ سے بڑھ رہا ہوتا ہے. اچھا، انہی میں ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو کوئی مخصوص جیسے آبادیوں کے اندر چوک ہوتے ہیں، وہیں پر موٹر سائیکل کو جو ہے ایک سرکل میں گھماتے ہیں، اور اس کی آواز بھی بہت کانوں کو یعنی کہ غیر مناسب معلوم ہوتی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان قومی تہواروں پر، یا جیسے آپ نے کہا کہ الیکشن کمپین چلتی ہے، تو ایسے مواقعوں پر کوئی ان کا اپنا کینڈیڈیٹ جیت جاتا ہے تو اس موقع پر دیکھا گیا یہ مطلب ہے شراب نوشی کرتے ہیں، ڈرنک کرتے ہیں، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یہ جب ڈرائیو کرتے ہیں، اولاً تو شراب نوشی یہ اسلامی طور پر بھی ہمیں منع کی گئی ہے. 14 اگست ہے، شادیوں میں بھی اس کا ٹرینڈ بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ ایسی مطلب ہے جو مخصوص سیلیبریشنز ہیں وہاں بھی اس کا مطلب ایک انداز متعارف کروایا گیا ہے. اور اس حالت میں پھر جب ڈرائیونگ کی جاتی ہے اس میں بہت حادثات ہوتے ہیں، کئی جانی نقصان ہیں، بعض زندگی بھر کے لیے معذور ہو جاتے ہیں، بعض جو ہیں وہ ایک لمبے عرصے کے لیے جو ہے وہ بیڈ پہ چلے جاتے ہیں، ان کی زندگی ڈسٹرب ہو جاتی ہے. بعض ایک ہی خاندان میں ایک ہی کمانے والا ہوتا ہے، وہ اس حادثے کا شکار ہوتا ہے تو پورا خاندان ان کا ڈسٹرب ہو جاتا ہے. یہ سائیکی پرابلم بن جاتا ہے. شراب نوشی جو ہے اس سے جہاں بہت سارے اور نقصانات ہیں، ایک بہت بڑا نقصان اس کا بھی یہ بھی ہے کہ یہ انسان کو نفسیاتی مریض بنا دیتی ہے. صحیح. یعنی دوسرے لفظوں میں، آسان لفظوں میں یہ ہے کہ اس کی عقل کمزور ہو جاتا ہے، بے وقوف ہو جاتا ہے، وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے. جی بالخصوص جب وہ نشے کی حالت میں ہوتا ہے پھر تو اس وقت اس کو کچھ سجائی نہیں دیتا. لیکن اس کے ایسا نہیں کہ وہ وقتی طور پر ایسا ہوتا ہے، اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس، جو سائیکی سائیڈ ایفیکٹس ہیں وہ لانگ ٹرم ہوتے ہیں. یعنی بندہ ہمیشہ کے لیے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بالکل اس کی یعنی پاگل پن کی طرف بھی جا سکتا ہے، اور ویسے بھی اس کی جو عقل مندی ہے نا، دانائی ہے، وہ متاثر ہو سکتی ہے. تو یہ جو شراب نوشی ہے ویسے بھی ناجائز اور حرام ہے، لیکن اس کا ایک بہت بڑا نقصان یہ بھی ہے کہ بندہ ہمیشہ کے لیے دماغی طور پر کمزور ہو سکتا ہے، نفسیاتی مریض بن سکتا ہے. اب جب وہ ایسی کیفیت میں ہوگا، ایک تو یہ نا کہ اس وقت نشے کی حالت میں وہ دوسروں کو تکلیف پہنچائے گا، اور اب اس کی اس عادت کی وجہ سے اگر وہ سائیکی یعنی اس طرح کا پیشنٹ بن جاتا ہے، اس طرح کا مریض بن جاتا ہے، تو اب اس کے گھر والوں کے لیے ہمیں یعنی مسلسل تکلیف کا باعث، پھر دوسروں کے لیے جہاں وہ اٹھتا بیٹھتا ہے، جہاں وہ کام کاج کرتا ہے، اس کے دوست ہیں، سب کے لیے وہ یعنی تکلیف کا باعث بن رہا ہوتا ہے اپنی اس ایک یعنی بری عادت کی وجہ سے. تو کئی تو ایسے ہیں کہ جو اس کی لت میں پڑے ہوتے ہیں، اور کچھ تعداد ایسی بھی ہوتی ہے جیسا کہ آپ نے ہمارے عادل بھائی نے ارشاد فرمایا، مدنی چینل کے ناظرین، کہ وہ ویسے تو شراب نوشی نہیں کرتے لیکن دوستوں کے ساتھ ایسے موقعوں پر وہ اس طرح کے گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں، جیسے خاندان میں کسی کی شادی پر یا یوم آزادی کے موقع پر سیلیبریٹ کرنے میں یا نیو ایئر نائٹ. تو گناہ ہے کبھی بھی ہو، اور خوشی کے موقع پر گناہ، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو ابھارنے والا ہے. اب کوئی بھی خوشی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، جیسے کسی کے یہاں مدنی منی کی یعنی اولاد ولادت ہوئی ہے، یا شادی کا موقع ہے، یا کوئی کسی بھی حوالے سے اس نے کوئی کامیاب ہوا، نیا سال شروع ہوا، یا یوم آزادی، تو خوشی کے موقع پر بھی ہم یعنی اس انداز سے خوشی منائیں کہ ہمارا رب عز و جل ہم سے راضی ہو. ہمارا رب عز و جل راضی ہوگا تو انشاءاللہ ہماری خوشیوں کو دوام ملے گا. ہماری خوشیاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو خوشیاں منانے کے جو اوقات کار ہیں یہ بہت مخصوص اور بہت لمیٹڈ ہوتے ہیں. جیسے نیو ایئر نائٹ ہے تو اس کی ڈیوریشن کچھ آورز پر مشتمل ہوگی، قومی تہوار ہیں یہ مخصوص گھنٹوں پر مشتمل ہوں گے، لیکن ان مواقعوں پر اس طرح کے
خوشی کے نام پر منائے جانے والی جو خرافات ہیں، جو بے ڈھنگی انداز ہیں، جو غیر شرعی انداز ہیں، ان سے جو پیدا ہونے والی خرابیاں ہیں یہ بعض اوقات بہت دیر تک چلتی ہیں اور بہت سارے خاندانوں کو متاثر کر رہی ہوتی ہیں اور معاشرے میں بگاڑ پیدا کر رہی ہوتی ہیں، اسی سے کرائم بھی بڑا ہوتا ہے۔ جیسے آپ فرما رہے ہیں ظاہراً بھی اگر دیکھیں تو ان کے سائیڈ ایفیکٹس جو ہے نا وہ بہت لانگ ٹرم ہوتے ہیں، لمبے، اور باطنی طور پر بھی اگر دیکھیں کہ اللہ عز و جل ناراض ہو گیا، بے شک سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضی یہ سب سے بڑا نقصان ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا تو دنیا میں بھی بے برکتی ہوگی، اور آخرت میں خدا نہ خواستہ اللہ عز و جل کی رحمت کا ساتھ نہ ہوا، بغیر توبہ کیے مر گئے، لوگوں کو ایذا دیتے رہے، لوگوں کو تکلیف دیتے رہے، اس طرح کے گناہ والے کام کرتے رہے اور بغیر توبہ کیے دنیا سے چلے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا ساتھ نہ ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ بخشا، تو پھر جہنم کا عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ ہم یعنی بہت نازک ہیں، دنیا میں بھی معمولی سی مصیبت برداشت کرنے کی ہم میں ہمت نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب تو ہم برداشت کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بے حساب بخش دے، آمین آمین۔ تو یہ جو آپ فرما رہے ہیں نا کہ اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں وہ یعنی ہماری سیلیبریشن جو ہے وہ چند منٹس کی ہوگی، چند گھنٹوں کی ہوگی، یا بہت زیادہ آپ لیں تو 1-2 دن کی ہوگی، یعنی میکسیمم آپ جائیں تو ہفتوں میں نہیں جائے گی نا۔ تو جو فیو آورز، چند گھنٹوں کی خوشی منانے کا ایک غلط انداز ہے، یہ ہمارے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بہت لمبے پچھتاوے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ تو ہم خوشی ہو یا غمی ہو، کوئی بھی موقع ہو، سیلیبریٹ کریں یا ایک غمی کی کیفیت ہو، ہمارا انداز ایسا ہو کہ ہمارا رب عز و جل ہم سے راضی ہو، بجائے اس کے کہ ہم اس انداز پر خوشی منائیں کہ لوگوں کو بھی تکلیف ہو، خود ہمارے لیے بھی تکلیف کا سبب ہو، وقت بھی ضائع ہو رہا ہو، اور مالی طور پر بھی ایک فضول خرچی کے ذریعے ہم مالی نقصان بھی اٹھا رہے ہوں، اور ساتھ ساتھ اتنے دائمی، اور اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، لوگوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے، تو پھر اخروی نقصانات بھی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی ایک یہ چیز معاشرے میں پروان چڑھ رہی ہے، ایک یہ پرموٹ ہو رہی ہے یہ چیز کہ خاندان میں جیسے خوشی کا موقع آتا ہے تو ماں باپ کی یہ چیزیں دیکھنے والی ہوتی ہیں، حیرت بھی ہوتی ہے بعض اوقات۔ ان کا کہنا ہوتا ہے کہ خاندان کی پہلی خوشی ہے تو ہم جی بھر کر جو ہے وہ اس کو سیلیبریٹ کریں گے۔ جو بھی مروجہ انداز ہے اس میں بھی کئی وجوہات ہوتی ہیں کہ اگر ہم نے اس پہ یہ سیلیبریشنز پہ ہم نے اگر یہ انداز نہ اختیار کیے، یہ ہوائی فائرنگ نہ ہوئی، آتش بازی نہ ہوئی، یا یہ بھنگڑے یا میوزیکل کنسرٹ نہ ہوئے، تو اس سے ہمارے خاندان میں ہماری عزت پر حرف آئے گا، ہماری ناک نیچی ہو جائے گی، اور ہمارا بیٹا جو ہے سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ وہ ذہنی طور پہ ڈسٹرب ہوگا کہ میرے ماں باپ نے میری ان خوشیوں میں میرے ساتھ تعاون نہیں کیا۔ تو یہ جو بڑھتا ہوا رجحان ہے جو معاشرے کو خرابی کی طرف لے کر جا رہا ہے، اس رجحان کو کیسے کم کیا جائے؟ اصل میں اس میں یہ ہوتا ہے دیکھا دیکھی زیادہ ہوتی ہے نا، کہ فلاں کے یہاں یوں ہوا تھا اب ہم بھی یوں کریں۔ تو مسلمان جو ہے وہ سب سے پہلے جو ایک مسلمان کا مطمع نظر ہونا چاہیے، جو مسلمان کی چاہت ہونی چاہیے، اور ہماری زندگی کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہمارا رب عز و جل ہم سے راضی ہو۔ لوگ کیا کہیں گے، اگر ہم اسی میں پڑے رہے نا تو لوگوں کو تو ہم کبھی بھی خوش نہیں کر سکیں گے۔ اس حوالے سے بہت ساری مثالیں بھی دی جاتی ہیں۔ وہ ایک مثال یہ بھی ہے کہ وہ گدھے والی، کہ باپ بیٹا اکٹھے تھے، یعنی جا رہے تھے، گدھا بھی ان کا ساتھ تھا، تو دیکھنے والوں نے دیکھ کر کہا کہ یعنی کیسے یہ عجیب شخص ہیں، کیسے پاگل ہیں دونوں، کہ گدھا ہے پھر بھی پیدل چل رہے ہیں۔ تو وہ دونوں گدھے پر سوار ہو گئے، کچھ آگے چلے تو پھر کچھ لوگ موجود تھے، انہوں نے دیکھا تو وہ کہنے لگے کہ یہ کیسے ظالم ہیں، ایک گدھے پر 2 بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اب جو بیٹا تھا وہ اتر گیا اور باپ بیٹھا رہا۔ تھوڑا اور آگے چلے تو کسی نے دیکھ کے کہا کہ بچے کو چلا رہا ہے اور جو خود ہے وہ بیٹھا ہوا ہے۔ اب وہ باپ اتر گیا، بچہ بیٹھ گیا۔ تھوڑا اور آگے چلے تو کسی نے دیکھ کر کہا کہ وہ یہ جو لڑکا ہے کتنا نافرمان ہے، بوڑھے باپ کو چلا رہا ہے اور خود بیٹھا ہوا، جوان ہے خود بیٹھا ہوا ہے۔ تو اب وہ دونوں اتر گئے۔ اس میں جو ایک یہ سمجھانے کے لیے حکایت بیان کی جاتی ہے، کبھی بھی خوش نہیں ہے، یعنی لوگوں کو ہم راضی نہیں کر سکتے۔ آپ نے بہت زیادہ خرچ کر کے اللہ عز و جل کی نافرمانی معاذ اللہ اور بہت کچھ کیا، اور آپ نے سیلیبریٹ کیا شادی یا جو بھی موقع تھا، اور وہ کہ نا ارمان نکالنے کے لیے، تو لوگ پھر بھی کوئی نہ کوئی اس میں سے بات کریں گے کہ یہ یوں ہوتا تو زیادہ اچھا تھا۔ تو لوگوں کو خوش نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارا مطمع نظر یہی ہو کہ کاش ہمارا رب عز و جل ہم سے راضی ہو جائے۔ ہم نے پریکٹیکلی دیکھا ہے الحمدللہ عز و جل، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتیں ہیں، جو دعوت اسلامی والے ہیں، مدنی چینل کے ناظرین میں بھی ایک بہت بڑی تعداد جو عملی طور پر الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں شامل ہوتے ہیں، تو سب کے خاندان ہیں،
ایسا تو نہیں ہے کہ یہ کوئی الگ تھلگ رہتے ہیں، سب خاندان والے ہیں، بہن بھائی اور یعنی سسرال، یہ سب کے ساتھ وابستہ ہے نا۔ بہت سے ایسے بھی ہوں گے کل جو یہ کام کرتے ہوں گے، لیکن دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ملا تو وہ الحمدللہ تائب ہو کر اب یعنی دعوت اسلامی والے ہم بھی الحمدللہ عز و جل خوشیاں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو طویل خوشیاں عطا کرے، غم سے دکھوں سے بچائے۔ تو الحمدللہ عز و جل کیا ہوتا ہے کہ پھر جب ذہن بن جاتا ہے نا تو پھر خوشی بندہ مناتا ہے، فضول خرچی سے بچتا ہے، تکلیف دینے والے انداز سے بچتا ہے۔ جیسے شادی کا ذکر ہوا نا، اب شادی کے موقع پر مہندی میں بھی بہت ساری خرافات ہوتی ہیں، اور بھی مواقع پر ہوتی ہیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی میں ایک تعداد ایسی ہے اسلامی بھائیوں کی جو اس موقع پر محفل نعت کا اہتمام کرتی ہے، اجتماع ذکر و نعت کا اہتمام ہوتا ہے، اجتماع کا اہتمام کیا جاتا ہے، سنتوں بھرے اجتماع کا۔ اب اس سے ظاہر ہے کہ اللہ عز و جل کی رضا ملے گی انشاءاللہ عز و جل۔ اس میں بھی راستہ روکنا، یعنی فنکشن کے لیے گلی میں یا روڈ بلاک وغیرہ کرنا، اس کی تو اجازت نہیں دی جائے گی جو لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بنے۔ تو الحمدللہ عز و جل اس انداز سے بھی ہم اپنی خوشیاں منا سکتے ہیں۔ اور کیا ہی اچھا ہو کہ کوئی خوشی اس طرح نصیب ہو تو ہم اللہ عز و جل کی عبادت کریں، نفل پڑھیں، روزے رکھیں شکرانے میں، ہم راہ خدا عز و جل میں خرچ کریں، صدقہ و خیرات کریں۔ ایسے لوگ ہیں الحمدللہ عز و جل جو خوشی کے موقع پر صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی راضی ہوتا ہے اور اللہ عز و جل کی مخلوق کو بھی فائدہ پہنچتا ہے، غریبوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ تو ہم خوشی منائیں، لیکن اس انداز سے خوشی منائیں جس سے ہمارا رب عز و جل ہم سے راضی ہو۔ لوگوں کی باتوں پر جائیں گے تو لوگوں کو تو ہم راضی کر نہیں سکتے، اور نہ ہی ہمارا یہ مطمع نظر ہونا چاہیے، نہ ہی ہمارا یہ ذہن ہونا چاہیے کہ لوگ ہم سے راضی ہو جائیں۔ اللہ عز و جل راضی ہو تو انشاءاللہ اس کے بندے بھی راضی ہوں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل پر امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت مولانا محمد الیاس ستار قادری دامت برکاتہم العالیہ، ان کی طرف سے بھی جو ہمارے قومی تہوار ہوتے ہیں بالخصوص ان پر بھی اس طرح کے پیغامات جاری ہوتے ہیں کہ جو دعوت اسلامی کے مدنی مراکز ہیں وہاں پر شکرانے کے نوافل ادا کیے جائیں، اور مسلمانوں کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے جو ہے وہ علم دین سیکھنے کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کیا اور کروایا جائے۔ تو یہ ایک میسج معاشرے میں پازیٹیو چینج بھی لا رہا ہے اس طرح الحمدللہ دعوت اسلامی اور بالخصوص دعوت اسلامی کا جو شعبہ ہے مدنی چینل، اس کو اگر آپ دیکھیں نا، الحمدللہ عز و جل نیو ایئر نائٹ ہو یا ہمارا یوم آزادی ہو 14 اگست، اس کے ساتھ ساتھ عید کے مواقع پر، بقر عید کے مواقع پر، الحمدللہ عز و جل ایسے جو خاص ایام ہوتے ہیں نا، باقاعدہ خصوصی ٹرانسمیشن ہوتی ہے ماشاءاللہ مدنی چینل کی، کہ لوگ خرافات کو چھوڑ کر یہ مدنی چینل کے ذریعے علم دین بھی سیکھیں اور اپنا وقت اللہ عز و جل کے ذکر میں، اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا خوانی میں، اس میں گزاریں۔ اور ماشاءاللہ یہ بہترین انداز ہے خوشی منانے کا۔ تو ہم یہاں وہاں جانے کی بجائے مدنی چینل پر رہیں ماشاءاللہ، انشاءاللہ عز و جل بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا، خوشی منانے کا انداز یہ بھی ملے گا کہ کس طرح منانی چاہیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس سے ہمارا یہ ذہن بن رہا ہوگا کہ خوشی منانے کا جو مروجہ انداز ہے اس میں وقتی طور پر تو انٹرٹینمنٹ ہے، لیکن طویل وقت کے لیے اس کے اندر غم ہے، پچھتاوا ہے، شرمندگی ہے، اور بہت ساری اس کے اندر ڈسیبلٹیز ہیں۔ اگر ہمارا یہ مائنڈ بن جائے کہ خوشی بھی اللہ کی طرف سے ہے، غم بھی اللہ کی طرف سے ہے، تو ہمیں ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ رہنا چاہیے۔ اور اس کے آلٹرنیٹ یہ دعوت اسلامی ہمیں الحمدللہ عز و جل اللہ عز و جل کا شکر ادا کرنے اور اللہ عز و جل کی حمد بجا لانے، اس کی بارگاہ میں سر بسجود ہونے کے مختلف انداز بھی ہمیں دے رہی ہوتی ہے۔ اور ایسے بھی ہوتا ہے کہ جب یہ چیزیں متعارف کروائی جا رہی ہوتی ہیں تو ایسی مدنی بہاریں بھی ہیں کہ اس نام پر، جو خوشی کے نام پر غلط انداز سے سیلیبریٹ کرنے والوں کے بھی میسیجز آتے ہیں کہ آج ہمارا پروگرام تھا کہ ہم ہوائی فائرنگ کرنی تھی، یا ہمیں آتش بازی کرنی تھی، یا ہمیں کسینو جانا تھا، یا کسی میوزیکل کنسرٹ کا ہمیں حصہ بننا تھا، لیکن مدنی چینل کے ساتھ کچھ دیر ہم جو ہے وہ رہے، اور الحمدللہ عز و جل ہمارا مائنڈ تبدیل ہوا اور ہم نے اپنے اس کام سے توبہ کی، اور ہم الحمدللہ یہ نیت کرتے ہیں کہ ہم اس انداز سے اپنے قومی تہوار یا جو بھی ہمارے ایونٹس ہیں ان کو ہم یوں سیلیبریٹ کریں گے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک پازیٹیو چینج ہے جو دعوت اسلامی اس معاشرے کے اندر لے کر آ رہی ہے۔ تو اگر حقیقتاً غور کیا جائے تو یہ ایک بہت اچھا انداز ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں خوشیاں بھی ہیں اور غم بھی ہیں، لیکن اگر وہ یہ ذہن بنائے کہ میری ان خوشیوں یا میرے جو غم کے مواقع ہیں ان کے ذریعے میری ذات سے یا بحیثیت مسلم کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، اگر یہ چیز معاشرے کے اندر پروان چڑھے، اگر اس کو ہم پروموٹ کرتے ہیں تو پھر انشاءاللہ عز و جل ہمیں جہاں اپنی
خوشیوں کو دینی اور اسلامی اعتبار سے منانے کا موقع ملے گا، وہیں دیگر بہت سارے لوگوں کی دعائیں بھی جب شامل حال ہوں گی تو ان خوشیوں میں دوام آئے گا۔ ورنہ آپ دیکھ لیں کہ شادیوں کے موقع پر اس طرح کی غیر شرعی حرکات، رسومات ادا کی جاتی ہیں جسے تہذیب، تمدن، کلچر، ثقافت کہا جاتا ہے، لیکن دیکھا جاتا ہے کہ شادی خانہ آبادی بننے کی بجائے شادی خانہ بربادی کا سما پیش کرتی ہے۔ گھر آباد ہونے کے بجائے اجڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اور آپس میں پاکستان میں یا دیگر جگہوں پر بھی اگر آپ دیکھتے ہیں تو طلاق کی جو شرح بڑھ رہی ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو کام کا آغاز ہی اگر غیر شرعی طور پر ہو تو اس کی برکت ختم ہو جائے گی، اور جب برکت ختم ہوگی تو اس کے اندر جو ہے وہ کئی طرح کے نقصانات، خرافات، پریشانیاں، تکلیفیں یہ شامل ہو جائیں گی۔ تو ہم یہ اپنا ذہن بنائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہم عاجز بندے ہیں، اور خوشیاں وہی خوشیاں ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ احکامات کے مطابق کی جائیں۔ اور آج جو مروجہ انداز بتائے گئے، آپ غور کیجئے کہ یہ انداز اپنانے سے آپ کسی نہ کسی گھر کے جو ہے وہ چراغ ہوں گے، اور خدا نخواستہ اگر ان انداز اپنانے سے آپ جانی طور پر کسی حادثے کا شکار ہوتے ہیں تو خاندان بھر کی خوشیوں کا چراغ جو ہے وہ آپ کے ذریعے سے گل ہو سکتا ہے۔ پورا خاندان خوشیوں کی بجائے ماتم کدا کا ساما پیش کر سکتا ہے۔ تو معاشرے کے اندر جو پائی جانے والے خرابیاں ہیں، ان خرابیوں سے اپنے آپ کو بچائیے، اپنی اولاد کی ایسی تربیت کیجئے کہ، اور بالخصوص جو ہماری ینگ جنریشن ہے ان کو اس بارے میں اویئرنیس ان کے اندر پیدا کیجئے کہ ایک مسلمان کا یہ کام نہیں ہے۔ آپ نے سنا کہ شیطان نے سب سے پہلے سیدنا داؤد علیہ السلام کے مقابلے میں جو ہے وہ موسیقی ایجاد کی، تو آج اس انداز سے بے روی پیدا کی جا رہی ہے، گمراہی پیدا کی جا رہی ہے، جہالت پیدا ہو رہی ہے، اور یہ سب کی سب سوغاتیں علم دین سے دوری، اچھے ماحول سے دوری کی وجہ سے۔ تو آج کم اگر مسلمان، اگر معاشرے کے افراد اگر اپنے آپ کو مدنی ماحول کے ساتھ منسلک کر، آپ کہیں نہ جائیے، آپ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول جوائن کیجئے۔ آپ کی لوکیلٹی میں جہاں دعوت اسلامی کے ہمارے مدنی مراکز ہیں، ہمارے وہاں پر مدنی کام ہیں، ہمارے اجتماعات ہیں، اگر آپ کو نہیں معلوم تو مدنی چینل اپنے گھر میں سوئچ آن کیجئے۔ آپ کو انشاءاللہ عز و جل زندگی گزارنے کا اسلامی طریقہ معلوم ہوگا، آپ کی خوشیوں کو جو ہے وہ انشاءاللہ عز و جل دوام ملے گا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے، مدنی ماحول کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل ہماری زندگی حقیقی معنوں میں مدینہ منورہ کے مسکراتے پھولوں کی طرح خوشیوں بھری ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آج جو بالخصوص معاشرے میں پائی جانے والی خوشی کے غیر مناسب انداز ہیں، جن پر آج ہم نے مختلف انداز سے مدنی پھول لیے، انہیں اپنے معاشرے میں، اپنے خاندانوں میں، اپنی زندگیوں میں، اپنے گھروں میں رائج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ انشاءاللہ عز و جل ایک نئے موضوع کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آج کے مدنی پھولوں کو اپنی زندگیوں میں رائج کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔